अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह अनकबूत के ज़ैल में हमारी गुफ्तगू जारी है और कल हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे के ज़ैल में नबुव्वत, किताब और इमामत के बारे में गुफ्तगू की। आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अनकबूत आयत नंबर 27, ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ और याक़ूब अता किए। वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहि नबुव्वत वल किताब, और हमने नबुव्वत और किताब को उनकी ज़ुर्रियत के अंदर रख दिया। और इसके साथ ज़िम्न में हमने यह भी अर्ज़ किया कि कुरान शरीफ में एक और मकाम पर इमामत का ज़िक्र है और वहाँ पर अल्लाह ने इमामत को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में रखने का वादा किया है। इस दर्स के ज़ैल में एक मोहतरम दोस्त ने एक कमेंट किया था कि हज़रत ज़ैद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याहिया बिन ज़ैद और इसी तरह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाज़ अफराद ने इमामत का दावा किया, और वो दावा भी इसलिए था कि चूँकि वो ज़ुर्रियत रसूल थे, लिहाजा इमामत उनका हक़ था। और फिर इन मोहतरम दोस्त ने सूरह फ़ुरक़ान की आयत का भी हवाला दिया, सूरह फ़ुरक़ान की आयत का भी ज़िक्र किया जिसमें यह दुआ है मोमिनीन की कि वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो ये दुआ मांगते हैं कि वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, ऐ अल्लाह तू हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना दे। तो गुफ्तगू का लिए हो रही थी कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम की ज़ुर्रियत में नबुव्वत और किताब और इमामत रखी, उसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किताब, इस किताब की अमानतदारी और इमामत रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत में है। रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत से बाहर कोई ना किताब का हकीकी वारिस है और न ही कोई हकीकी इमाम है। असल इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अब ये जो सवाल किया गया, ये जो कमेंट किया गया हज़रत ज़ैद की इमामत के बारे में और हज़रत याहिया बिन ज़ैद की इमामत के बारे में और औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम में से बाज़ शख्सियत की इमामत के बारे में, और सूरह फ़ुरक़ान में जो दुआ है कि वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, कि हम मोमिनीन दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह तू हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना दे। तो हज़रत ज़ैद, याहिया बिन ज़ैद, औलाद इमाम हसन, उनकी इमामत का, और ये जो हम दुआ मांगते हैं वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, इस इमामत का, और हज़रत इब्राहीम की इमामत का, और उस इमामत का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत में इमामत अल्लाह ताला ने रखी है, इन इमामतों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। आज हम इस कमेंट के हवाले से, इस कमेंट की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे, और हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे इन बरादर मोहतरम का कि जिन्होंने ये कमेंट किया, और इस कमेंट के नतीजे में, इस कमेंट की वजह से आज हम गुफ्तगू का ये जो पहलू है इसको भी सामने लेकर आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो इमामत है, सबसे पहले उस इमामत को समझें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आज़माइशों में से गुजारा, जैसा कि सूरह अनकबूत के आगाज़ में हमें भी कहा कि तुम्हारे सिर्फ दावाए ईमान को अल्लाह ने कबूल नहीं करना, दावाए ईमान के बाद अल्लाह ने आज़माइशों में से गुजारना है। जो आज़माइशों में से गुज़र जाएगा कामयाबी के साथ, वो सच्चा मोमिन होगा, और जो आज़माइशों में ढेर हो जाएगा वो झूठा होगा, उसका ईमान का दावा झूठा होगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को बहुत सारी आज़माइशों में से गुजारा,
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان آزمائشوں میں سے سرخرو ہوئے، کامیابی کے ساتھ پار کر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب امامت عطا کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات یعنی کچھ باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا، اتمہن، تمام کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تمہیں سارے انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور یا رب میری ذریت میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی آپ کی ذریت میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے ان تک یہ نہیں پہنچے گا، اور یہ عہد عہدہ آپ کی ذریت میں جاری رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ آزمائشوں سے آزمایا، انہوں نے آزمائشوں کو پورا کر دکھایا، اللہ نے منصب امامت کلی، انی جاعلک للناس اماما، اسے کہتے ہیں امامت کلی، اللہ تعالیٰ نے امامت کلی کے منصب پر سب انسانوں کے لیے امام کے منصب پر ان کو فائز کر دیا۔ اور اسی وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امامت ان کی اولاد میں بھی، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ذکر کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آگے جب چلتا ہے، سورہ انبیاء میں ذکر ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر 51 سے، اور آگے چلتا ہے پورا سلسلہ، پورا واقعہ جو ان کا اور ان کی قوم کے درمیان پیش آتا ہے، اور پھر آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اینڈ پہ آیت نمبر 72 میں پھر یہ فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا، ان کو یعقوب عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو صالحین میں قرار دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام بنایا، یعنی اس آیت سورہ انبیاء کی اس آیت نمبر 73 کی روشنی میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، حضرت ابراہیم بھی امام ہیں، حضرت اسحاق بھی امام ہیں، حضرت یعقوب بھی امام ہیں، جعلناہم أئمة، ہم نے ان کو امام بنایا، بحیثیت امام کے یہ کیا کرتے ہیں، یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ اس امامت کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اور پھر ذریت ابراہیم علیہ السلام میں رکھا گیا، اس امامت کا سیاست کے ساتھ وہ جو ایک مخصوص تعلق ہے، جو ایک مخصوص سیاسی مفہوم ہے امامت کا، وہ جو امامت کا ایک مخصوص سیاسی مفہوم ہے، یہ اس سے زیادہ وسیع معنوں میں ہے یہ امامت۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، لیکن حضرت ابراہیم کسی ملک کے، کسی علاقے کے حکمران اور بادشاہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی امامت کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نہ کسی سیاسی تحریک کے قائد تھے، نہ کسی علاقے کے حاکم اور بادشاہ تھے۔ تو امامت بمعنی بادشاہت، امامت بمعنی حکمرانی نہیں ہے، یہاں امامت کے معنی ہے انسانوں کے لیے رول ماڈل، کہ جب کوئی انسان اللہ کی بندگی پر چلنے کا عزم کرتا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر اس کے سامنے آزمائشوں کے دریا آتے ہیں، آزمائشوں کے صحرا آتے ہیں، آزمائشوں کے پہاڑ آتے ہیں، تو پھر ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے ابراہیم ان کے لیے رول ماڈل ہیں، ابراہیم ان کے لیے اسوہ ہیں، ابراہیم ان کے لیے امام ہیں۔ یہاں امامت
اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی بندگی کا ایک مکمل رول ماڈل، یہاں امامت کے یہ معنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندوں کے لیے ایک کامل رول ماڈل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امامت ہے وہ بھی اصل میں یہی امامت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس سیاسی اقتدار تھا یا نہیں تھا، امیر المومنین علیہ السلام امام تھے، ہادی تھے، پرفیکٹ رول ماڈل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دوسرے لوگ پھنس جاتے تھے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جہاں اور کوئی رستہ نہیں بچتا تھا اور کہیں سے انہیں رستہ نہیں ملتا تھا تو پھر امیر المومنین سے ہدایت طلب کرتے تھے، امیر المومنین سے رہنمائی طلب کرتے تھے۔ امیر المومنین سے رہنمائی لینے کے بعد، امیر المومنین سے ہدایت طلب کرنے کے بعد ان کی مشکلات حل ہو جاتی تھیں، تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار کہنا پڑا انہیں کہ لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس امامت کا اقتدار کے ساتھ، سیاست کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی براہ راست لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، جس معاشرے میں ایسا پرفیکٹ اللہ کا عبد موجود ہو، جس معاشرے میں اللہ کا یہ عبد کامل موجود ہو، تو پھر اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام معاملات کی باغ ڈور اللہ کے اس عبد کامل یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوئے امام کے ہاتھ میں دے، تاکہ فلاح و بہبود اور رستگاری کے رستے پر وہ معاشرہ چلے۔ لیکن اگر معاشرہ اپنی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو وہ معاشرہ اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے لیے اپنے آپ کو فلاح سے محروم کرتا ہے، اپنے آپ کو سعادت سے محروم کرتا ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس امام کی امامت کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو امامت ہے حضرت ابراہیم کی، اور وہ امامت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ذریت میں رہی، اور وہ امامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد وسلم بھی ذریت ابراہیم میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ اسی امامت کا تسلسل ہے، اسی امامت کا ایک اعلیٰ ترین مظاہرہ ہے، ایک اعلیٰ ترین تجلی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کی اعلیٰ ترین شکل، اس کی کامل ترین شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت ہے۔ اور بعد میں امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت تک یہ جو امامت ہے یہ بھی اسی امامت کا تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی تھی اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو سیاست اور اقتدار اس کا ایک بہت چھوٹا سا ذیلی حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ امامت ایکول ٹو اقتدار، ایکول ٹو سیاست ہے۔ اس امامت کو اقتدار کے مساوی سمجھنا یا اس امامت کو اقتدار کے مترادف سمجھنا یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ رہ گئی بات حضرت یحییٰ بن زید کی، حضرت زید ابن علی کی اور اولاد افراد کی، تو انہوں نے ان کی جو امامت تھی وہ امامت بالکل الگ تھی۔ ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ امامت جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا ہے، یا وہ امامت جو منصوص من اللہ ہے، وہ امامت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم اس منصب امامت کے اوپر فائز ہیں۔ یہ امامت دعویٰ کرنے سے ملتی ہی نہیں ہے، یہ امامت اسے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے۔ یہ کسی کے دعویٰ کرنے سے اور کسی کی تحریک چلانے سے اور کسی کی سٹرگل کرنے سے نہیں ملتی ہے۔ حضرت زید بن علی اور ان کے بعد حضرت یحییٰ بن زید، کچھ ایسے سیاسی حالات تھے کہ ان سیاسی حالات میں ایک تحریک اٹھی اور اس تحریک کی انہوں نے قیادت کی۔ تو یہاں ایک وقتی محدود، یاد رکھیے حضرت ابراہیم کی امامت کلی، انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے امام بنا رہا ہوں، تمام انسانوں کے لیے اللہ کی بندگی کا پرفیکٹ اور کامل ترین رول ماڈل بنا رہا ہوں۔ لیکن حضرت
زید ابن علی کی جو امامت تھی وہ اس مخصوص اور محدود تحریک کی امامت تھی جو ایک مخصوص علاقے میں ایک مخصوص اور محدود وقت کے لیے تھی، اور اس تحریک کی انہوں نے وہاں پر قیادت کی۔ اور اسی طرح سے بعد میں حضرت یحییٰ بن زید، ان کے بیٹے جو تھے، زید ابن علی کے بیٹے یحییٰ بن زید، انہوں نے جب ایک تحریک کی قیادت کی، اور اسی طرح سے کچھ مقامات پر امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض افراد نے کچھ تحریکوں کی قیادت کی، تو وہ ایک سیاسی تحریک کی قیادت تھی، وہ اس کا اس امامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں رکھنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے سورہ فرقان کی، اس دعا کی، سورہ فرقان میں موجود اس دعا کی کہ جس میں مومنین کی اس دعا کا ذکر ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے رب تو ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ امامت بھی اگرچہ تھوڑا سا تعلق رکھتی ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ جو امامت کلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بالکل اور چیز ہے، یہ امامت بالکل اور چیز ہے۔ اور چونکہ یہاں پر متقین کا ذکر ہے اور جعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا دے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آج اس پورے چیپٹر کو، اس پوری صفات کو، یہ جو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں اور آخر میں ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، تو آج ہم سورہ فرقان میں ان آیات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کی روشنی میں متقین کی صفات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، متقی بننے کا مہینہ ہے، لہٰذا ان صفات کو پیش نظر رکھنا یہ ہمارے لیے اس مہینے میں مفید ثابت ہوگا۔ اور یہ جو دعا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ دعا بھی ہمیں پوری طرح سے اپنے صحیح تناظر میں سمجھ آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کو دیکھیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس کے بارے میں پہلے یہ بات کہ ہر انسان اپنی زندگی میں جو بھی اس کا دائرہ ہے، چاہے اس کا فیملی کا دائرہ ہے، رشتہ داری کا دائرہ ہے، باہر اس کا سوشل سرکل ہے، ہر انسان کا اپنے سرکل کے اندر کچھ نہ کچھ اثر اور رسوخ ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے سرکل کے اندر کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے سرکل کے اندر کچھ نہ کچھ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے۔ اگر انسان برا ہو، اگر انسان بدکار ہو، اگر انسان گناہگار اور فاسق ہو، تو وہ اپنے ارد گرد والے لوگوں کو، اپنے سرکل کو وہ برائی کی طرف دھکیلنے میں، برائی کی طرف چلنے میں ایک قسم کی انسپائریشن کا سورس بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان نیک ہو، اگر انسان متقی ہو، اگر انسان پرہیزگار ہو، تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک سورس آف انسپائریشن بنتا ہے نیکی میں، ایک سورس آف انسپائریشن بنتا ہے تقوی میں۔ یہ جو آیت ہے سورہ فرقان کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے مومنین کی کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ تو ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے، تو یہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ ایک متقی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے ایسا تقوی عطا فرما دے، تو مجھے ایسا متقی انسان بنا دے تاکہ جو تقوی پر چلنے کے خواہش مند لوگ ہیں وہ مجھ سے انسپائریشن لیں، تو مجھے اس طرح سے گناہ اور بدکاری کے راستے پر نہ چلنے دے کہ لوگ مجھ سے گناہ اور بدکاری میں انسپائریشن لیں۔ تو یہ رب وجعلنا للمتقین اماما، یہ اصل میں اپنے تقوی کی پرفیکشن کی دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں تقوی میں اتنی اچھی کوالٹی عطا فرما، تو ہمیں تقوی میں ایسی پرفیکشن عطا فرما کہ تقوی پر چلنے والے لوگ، تقوی پر چلنے کے خواہش مند لوگوں کے لیے ہم ایک نمونہ عمل بن جائیں، ہم ایک سورس آف انسپائریشن بن جائیں اپنے اس محدود سرکل کے اندر جس کے اندر ہم ہیں۔
اب یہ آخری بات ہو رہی ہے ان افراد کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں جو صفات بیان کر رہا ہے ساری کی ساری، ہاں وہ کیا ہیں، تاکہ اس مہینے میں ہم کوشش کریں یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں اور ہم ایک اچھے متقی انسان بن سکیں۔ سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے ہیں لہٰذا ان کے اوپر رحمت ہے، تو جب ان کے اوپر رحمت ہے تو رحمت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، رحمت سے محروم متکبر لوگوں کی طرح اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کی عاجزی اور ان کی انکساری کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی جاہل ان کے ساتھ بحث کرتا ہے، جب کوئی جاہل ان کے ساتھ الجھتا ہے، جب کوئی جاہل ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں کرتے، جہالت کے مقابلے میں جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ قالوا سلاما، انہیں سلامتی کی دے کے اپنے سلامتی کی راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کہ اگر کوئی جاہل ہم سے الجھ پڑا اور ہم نے دیکھا ہے اس نے ہماری بے عزتی کر دی ہے، اس نے ہماری توہین کر دی ہے، اب میں اسے مزہ چکھاتا ہوں، اب میں اس کی ناک زمین پر رگڑ کے رہوں گا، اور اس کے ساتھ جہالت کا مقابلہ شروع، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ رحمان کے ان عاجزی والے اور انکساری والے بندوں میں سے نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اگلا بندہ جہالت پہ ڈٹا ہوا ہے اور جاہلانہ بحث کر رہا ہے، سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اسے کہیں بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے، تم اپنی جگہ پہ ٹھیک، ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک، اللہ حافظ، سلامتی کی دعا دے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل جب ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ انہیں سلامتی کی دعا دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں قیام اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی راتوں کو نوافل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں راتوں کے وقت۔ ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی ہیں، ان کی راتیں لہو و لعب میں نہیں گزرتی ہیں، ان کی راتیں گناہوں میں نہیں گزرتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، اور اس سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارنے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب ایک ایسا عذاب ہے جو مسلسل اور تکلیف دہ عذاب ہوگا، تو یہ اس عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں اور اس عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں رہنے کے باوجود۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، اس کا عذاب ایک مستقل عذاب ہے، ایک مستقل تکلیف دہ عذاب ہے، یہ ایک برا ٹھکانہ ہے جہنم اور ایک برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور ان کی اگلی خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب یہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اپنا مال خرچ کرنے میں یہ حد اعتدال سے خارج نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی زیادہ اور فضول خرچی کرتے ہیں اتنی کہ خود فقیر ہو کے رہ جائیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں اور اتنا تھوڑا دیتے ہیں کہ اگلے کسی بندے کا کچھ بنے ہی نہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک اعتدال کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے اوپر پختہ اور ثابت قدم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ مانتے ہیں، نہ اسے پکارتے ہیں، نہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بے گناہ انسان کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا اور بدکاری کے مرتکب نہیں ہوتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے، یعنی شرک کرے، قتل کرے اور زنا کرے، یلقى اثاما، تو وہ قیامت کے دن اپنے برے عمل کا وبال ضرور چکھے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا۔ ویخلد فیہ مہانا، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ایک طویل عرصے کے لیے ذلت کے ساتھ وہاں پر رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے اس شخص کے کہ جو اسی زندگی میں توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتا رہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دے گا۔ ایک شخص ہے، اس نے گناہ کیا ہوا ہے، یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی کریمی کی بات ہے۔ ایک شخص نے ماضی میں گناہ کیے ہوئے ہیں، 10 گناہ کیے ہوئے ہیں، 20 گناہ کیے ہوئے ہیں، 100 گناہ کیے ہوئے ہیں، 1000 گناہ کیے ہوئے ہیں، آخر پہ پشیمان ہو گیا، پشیمان ہو گیا، ایک موقع آیا پشیمان ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، یا اللہ میں نے غلط کیا، یا اللہ میں تیری بندگی کے راستے سے دور تھا، یا اللہ میں تیری بندگی کے راستے پہ واپس آ گیا ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنے بندوں میں شمار کر لے، یا اللہ میں آج سے تیرا بندہ ہوں، میں دوبارہ کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ ان سارے گناہوں پر نیکی کا اجر، کیا یعنی جب آپ نے کوئی گناہ کیا اور اس پر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا اجر دے گا۔ آپ نے گناہ کیا، اس پر توبہ کی، اللہ آپ کو اس پر نیکی کا اجر دیا۔ تو اللہ اگر ہزاروں گناہ کیے ہوئے ہیں اور صدق دل سے ہر گناہ پر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان گناہوں کو نیکی کے اندر بدل دے گا۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ چلیں جی گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، آخر پہ چل کے ہم توبہ کر لیں گے۔ کہ سچی توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ نیکی کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب اگلا گناہ کرتا ہے تو نیکی سے اور دور ہو جاتا ہے، اس سے اگلا گناہ کرتا ہے تو نیکی سے اور دور ہو جاتا ہے، توبہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ایکسیپشنل کیس ہے کہ کوئی بندہ گناہوں کی دلدل سے نکل آتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بیان کیا ہے، یہاں بیان اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، آخر پہ توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ واقعی اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور پھر ایک موقع پہ آ کر سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم اب سچے دل سے توبہ کر بھی لوگے تو میں نے تمہاری توبہ قبول نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر توبہ کرنے کے لیے ایک تشویق اور ایک انسپائریشن دے رہا ہے، یہ لائسنس نہیں ہے گناہ۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور یہ لوگ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی برائی کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، جب کسی بدکاری کی محفل کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف الذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور بہرے اور اندھے ہو کر سنی انسنی نہیں کر دیتے۔
اب آخری بات، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے جیون ساتھیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، ہماری اولاد اور ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ہمیں متقین کا امام بنا دے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مولا علی کی طرح سے امام المتقین بنا دے، حضرت ابراہیم کی طرح سے امام بنا دے، امام حسن اور امام حسین جیسا امام بنا دے؟ نہیں، اس امامت کا مطلب وہ نہیں ہے۔ اس امامت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں تقوی میں ایسی پرفیکشن عطا فرما دے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے تقوی میں ایک رول ماڈل بن جائیں، ہم دوسرے لوگوں کے لیے تقوی کے لیے ایک سورس آف انسپائریشن بن جائیں۔ ہمارا جو فیملی کا سرکل ہے، ہماری جو رشتہ داروں اور برادری کا سرکل ہے، جو بھی میرا سرکل ہے، میرے سرکل میں میرا تقوی ایسا ہو کہ میرے تقوی کی وجہ سے لوگوں کو تقوی کے راستے پر چلنے کی انسپائریشن ملے۔ اور یہ جو امامت ہے یہ بیک وقت بہت لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب، اور پیچھے نمازی اس دعا میں ہوتے ہیں، مولانا صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے 100 لوگ ہوں، پیچھے 200 لوگ ہوں، پیچھے 500 لوگ ہوں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہو سکتا ہے ان سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک اپنے اپنے سرکل میں لوگوں کو تقوی کے لیے ایک انسپائریشن کا سورس بن جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، یہ امامت جو ہے صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، عورتیں بھی تو یہ دعا مانگتی ہیں نا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں عباد الرحمن کی، یہ صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ ساری صفات جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بتائی ہیں ان میں مرد اور عورت برابر سے شامل ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ دعا جو امامت والی دعا ہے، متقین کی امامت والی دعا ہے، یہ عورتوں کی بھی ہے۔ ایک عورت بھی دعا مانگتی ہیں، یا اللہ میرا شوہر ایسا شوہر ہو کہ جسے دیکھ کر میری آنکھوں کو سکون ملے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا اللہ میری اولاد، میری ذریت ایسی ہو، ایسی نیک ہو کہ اسے دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ یا اللہ مجھے تو تقوی میں ایسی پرفیکشن عطا فرما دے کہ میرے تقوی کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو جو میرے سرکل میں ہیں تقوی پر چلنے کی ایک انسپائریشن ملے، اور تقوی پر چلنے کی ایک حوصلہ افزائی اور تحریک ملے۔ تو یہاں پر یہ جو تقوی اور امامت کی بات ہے، یہ چھوٹے لیول پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، یہ دعا ہم میں سے ہر شخص کو بنیادی طور پر یہ بتا رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اپنے تقوی میں پرفیکشن پیدا کرتا رہے، اپنے تقوی میں بہتری لاتا رہے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ تقوی میں ایک سورس آف انسپائریشن بن سکے۔ یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ھدی للمتقین کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کا مہینہ ہے، امام المتقین کے کردار کو، امام المتقین کے لائف سٹائل کو فالو کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں تقوی میں ایسی پرفیکشن عطا فرما کہ ہم معاشرے میں تقوی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں، دوسرے لوگوں کے لیے تقوی کی انسپائریشن بن سکیں، اور ہمیں گناہوں کے راستے پر چلنے سے اور خلاف تقوی راستے پر چلنے سے محفوظ فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔